अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक भी कर रहे हैं और उन्हें शेयर भी करते रहा करें, ताकि मेरा और आपका ये ताल्लुक जो है वो आगे तक कायम रहे। बढ़ते हैं नाज़रीन किराम अपनी वीडियो की तरफ। आज वीडियो का जो मौज़ू है वो लीडरशिप है नाज़रीन किराम की। लीडरशिप जो होती है वो किसी भी मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर बाहर लेके जाती है। आप इसकी मिसाल कुछ इस तरह समझ लें, आपके पड़ोस में, आपके इर्द-गिर्द में और इवन आपकी फैमिली में भी कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए होंगे कि आप किसी क्राइसिस से आपकी फैमिली गुज़र रही हो। आपके बड़े भाई, आपके वालिद साहब, कोई भी फ्रंट से जब वो फिर लीड करना शुरू कर देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जब होती हैं, तो वो फिर आता है, वो पूरी फैमिली को दोबारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करता है, कुर्बानी देता है और कमिटमेंट से वो सारी चीज़ें होती हैं और पूरी फैमिली जो होती है वो उसका साथ देती है और आपका घर जो फैमिली होती है या वो जो वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े होते हैं और दोबारा उनकी जो है वो घर दोबारा चलना शुरू कर देता है। कई मसाइल से शिकार हो सकती हैं फैमिलीज़ और हमारे सामने हमारे इर्द-गिर्द कई मिसालें पड़ी हुई हैं। लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को दोबारा जो है वो पाँव पे खड़ा किया और चला लिया और कुछ इसके बरअक्स भी मिसालें आपको नज़र आती होंगी। यानी बिल्कुल तबाह बहाल हो गए लोग, बिल्कुल यानी उनका यानी कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी उनकी फैमिली में। यानी वो जो है वो दोबारा अपने पाँव पे नहीं खड़े हो गए, तितर-बितर हो गई पूरी फैमिली, तबाह हाल हो गए। तो नाज़रीन किराम इसी तरह मुल्कों का भी जो है वो जो हाल होता है इसी तरह। कौमों का भी यही रवैया होता है। ये थोड़ा बड़े लेवल की बात हो जाती है मुल्क में। तो मुल्क में भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो आती हैं, ममालिक पे क्राइसिस आते हैं, फिर वो उनसे नबर्द आज़मा होते हैं और कई मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनका भटा बैठ जाता है। अभी रिसेंटली आप पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यानी बेड़ा गर्क होके रह गया है यानी इस मुल्क का। एक सिर्फ़ ईमानदार लीडरशिप ना होने की वजह से, कमिटमेंट वाली लीडरशिप ना होने की वजह से। नाज़रीन किराम आप इथियोपिया का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा। अफ्रीका में एक मुल्क है जो दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है अफ्रीका में। यानी 50 साल से पिछले यानी 50 बरसों से वो मिलिट्री रूलरशिप और अंदरूनी लड़ाइयाँ और बाहर पड़ोसियों के साथ उनके लड़ाइयाँ, यानी इस मुल्क का भटा बैठा हुआ था नाज़रीन किराम और यानी फिर जो उसकी इकानमी की हालात, सारी चीज़ें दिगरगूं। 2018 में एक मर्द कलंदर आता है, अबी मोहम्मद नाम था अगर मैं सही ले रहा हूँ। तो आके वो जब वो हुकूमत सँभालता है अपने पड़ोसियों के साथ, यानी कमिटमेंट की बात आपको मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ नाज़रीन इकराम। यानी एक ऐसा मुल्क जो तबाह-हाल मईशत लेकर बैठा हुआ है, तबाह-हाल उसकी लड़ाइयाँ, अंदरूनी, बैरूनी लड़ाइयाँ, तो जब कमिटमेंट होती है तो वो फिर आज 2023 में आप उस मुल्क को उठाकर देख लें, उसकी इकॉनमी का आप जायज़ा ले लें, वो यानी एक इमर्जिंग इकॉनमी की सूरत में वो जो है वो मुल्क अब चल रहा है। और अपने जो पड़ोसी मुल्कों के साथ जो खूनरेज़ी, जो जंग-ओ-जदल का एक सिलसिला चल रहा था, वो जो है उनके वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अबी मोहम्मद, उनको फिर नोबल का अमन इनाम दिया जाता है। यानी अक़वाम आलम भी फिर रिकॉग्नाइज़ करती है नाज़रीन इकराम। अक़वाम आलम भी फिर आपको देख रही होती है। मैंने ज़िक्र किया है अपनी वीडियोज़ में कि हम किसी जगह भी हम तन्हा होके नहीं रह सकते। पूरी दुनिया जो है वो हमें देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इथियोपिया में कौन मुख़लिस है, इंडिया में कौन
اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہے اور کون جو ہے وہ ملک کے لیے نہیں سوچ رہا اور اپنے ملات کے لیے سوچ رہا ہے. کرپشن کون کر رہا ہے، کون کرپشن نہیں کر رہا، یہ پوری یعنی ورلڈ جو ہے اوپر سے ہمیں وہ گلوبلی اب ہر چیز آپ کے سامنے ہے. یعنی لوگوں نے، یہ پاکستانیوں نے تجزیہ نہیں کی ہوئی. اگر آپ موسٹ کرپٹ پولیٹیشینز آف دا ورلڈ کا جو ہے ایک فقرہ لکھ کے اگر آپ گوگل کو دے دیں تو جواب میں جو آپ دیکھیں گے وہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی بار. یعنی ہمارے 2-3 پولیٹیشین جو ہیں وہ ان کا نام سر فہرست آپ کو ملے گا کرپٹ پولیٹیشینز میں. کیونکہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جانچ رہی ہے آپ کو اور اسی لیے ہم اقوام عالم میں ہمارا جو ہے وہ مزاج بنا ہوا ہے. وہ میں نے ایک ویڈیو کل میں نے پوسٹ کی تھی، اگر آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہ انڈیا ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ بھی ہماری طرح اسی طرح ہی حالات کا شکار ملک تھا. لیکن وہ نریندر مودی آیا، اس نے آ کے ایک ایسا بوسٹ دیا، سنبھالا دیا انڈیا کو. ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے انڈیا، لیکن جو کام صحیح ہو رہے ہیں وہاں پہ اس کی تعریف تو کرنی پڑے گی. چاند تک پہنچا دیا اس نے انڈیا کو. ایک تسلسل ملا اسے، یعنی پوری اکانومی جو ہے اس کی اب جو ہے وہ کہیں سے کہیں جا رہی ہے. اب وہ جو ہے وہ ایک کوریڈور جو ہے وہ ایک پاکستان کے، خیر پاکستان کا کیا مقابلہ ان کے ساتھ اب. یعنی محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ G20 سمٹ میں گئے ہیں شرکت کرنے کے لیے. وزیر اعظم نریندر مودی کا وہ تعارف کروا رہے ہیں سے امریکن صدر سے، یعنی ہمارا برادر اسلامی ملک. لیکن ناظرین اکرام، برادر اسلامی ملک بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یعنی کن لوگوں کو اوپر لے کے آیا جا رہا ہے اور کن لوگوں کو جو ہے وہ مسند اقتدار پہ بٹھایا جا رہا ہے. تو بات میں کر رہا تھا انڈیا کی کہ وہ سائیڈ لائن پہ وہ ایک اور معاہدے پہ بھی یعنی شنید یہ ہے، یہ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ، انڈیا اور سعودی عرب مل کر ایک منصوبے کا بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کرے. یہ G20 جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی سائیڈ لائن پہ، یعنی وہ گلف کے ساتھ جو انڈیا کو اپنی ایک ریلوے لائن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یعنی دنیا کدھر جا رہی ہے ناظرین کرام، اور ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ریسنٹ جو پاسٹ ہے 2-3 مہینے پہلے ایک ایسی حکومت کو آئی کہ جس کا یعنی ملک کی صورتحال کے ساتھ کوئی سروکار تھا نہیں. وہ گورنمنٹ میں اس لیے آئے کہ ان کے کیسز جو تھے وہ چل رہے تھے اور ان کو جیل ہونے والی تھی کچھ عرصے بعد. وہ ایک دم سے وہ ان کو لایا گیا یا وہ آئے اور ان کو بالکل سارے کیسز سے نہ صرف کلین چٹ مل گئی بلکہ وہ انہوں نے مزید ایسے قوانین آگے کے لیے بھی یہ بنا دیے کہ یعنی نیب کے ایک ادارہ ہے ہمارا، اس کے قوانین بدل دیے انہوں نے. اور یہ کہا کہ جی 50 کروڑ تک جو ہے وہ کرپشن اگر کوئی پولیٹیشین یا کوئی بھی کرتا ہے تو نیب اس کو نہیں پکڑے گا. یعنی ناظرین کرام 50 کروڑ تک رشوت، کرپشن یہ معاف کر دی گئی پولیٹیشین کے لیے، یا کسی بھی ان کے جو لوگ ہیں جو ان کیسز کی ذات میں آ رہے تھے. یہ تو حالت ہے ہماری. اور عوام پھر بھی دیکھو کون آیا اور اس طرح کے، اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور کبھی ایک کنارے اور کبھی دوسرے کنارے، اور اب بھگت رہے ہیں. بھگتو. ڈالر 170-75 پہ سیل کر رہا تھا، ابھی 300 سے کے اوپر بھی نہیں مل رہا. تو ناظرین کرام یہ فرق ہوتا ہے لیڈرز میں. جو میں نے آپ کو ابھی محمد کا جو ایتھیوپیا کی جو آپ کو میں نے مثال دی، تو اس نے کمٹمنٹ سے اپنے ملک کو آیا، کمٹمنٹ اس نے کی، اس کو خلوص تھا، اس نے اپنے جیبیں نہیں بھری. اور ناظرین کرام جیبیں بھرنے سے مجھے حیران ہے، اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا کریں گے، یہ اپنی کتنا یہ کھائیں گے، کتنا یہ لوٹیں گے گسوٹیں گے. ایک عام انسان کو ایک لیوش یعنی ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے بھی یعنی کچھ کروڑ شاید درکار ہوں، اور یہ اربوں اور خربوں روپے جو ہیں وہ بینکوں میں اور سوئس بینکوں میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر انہوں نے جمع کیے ہوئے.
یہ کیا کریں گے ناظرین کرام؟ یہ اپنی اولادوں کی بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ سب کچھ بنا کر جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ حرام کی دولت ہے، اور جو کرپشن کی دولت ہے ان کو پتہ ہے، اور ان کے نزدیک یہ چیزیں سب جائز ہیں، اور ہم تو اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یعنی مسلمان کہتے ہوں گے، یعنی اللہ کا انکار نہیں ہے. میں نے ایک دو جگہ پہلے بھی آپ سے قرآن اور اسلام اور دین اور جب یہ نعرے لگاتے ہیں تو قرآن کی مثالیں دیں گے جلسوں میں، عام نجی محفلوں میں، اور جب کہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے قرآنی آیات کی استعمال کرتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر. اور کئی ایسے آپ نے ان کے ارد گرد لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی جو ہیں وہ دینی جماعتوں کے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، دین کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ناظرین کرام. میں نام کسی کا بھی نہیں لینا چاہتا. تو کیا ان کو اللہ پہ، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کرپشن ان کے ارد گرد ہو رہی ہے، اور کون کرپشن کر رہا ہے؟ وہ ایک دینی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو یہ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ایک دینی سربراہ سے جو ہے، دینی جماعت کے سربراہ سے، اس نے کہا جی کرپشن میرا ایشو ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے اور کوئی بات پوچھیں. یہ اس کو پتہ ہے یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور شاید وہ خود بھی اسی جو گنگا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہو. تو ناظرین کرام اس طرح کے لیڈر جو ہیں وہ ملکوں کی تقدیروں کو بدل نہیں سکتے، چاہے ان کو آپ 10 سال اور دے دیں، 5 سال اور دے دیں، 50 سال اور دے دیں. جیسا کہ ابھی دوبارہ جو ہے وہ ارباب اختیار جو ہیں وہ دوبارہ اس انقلابی لیڈر کو جو ہے وہ واپس لانے کے چکر میں، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی کنفرم جو ہے اس پہ کیسز، عدالت کا مفرور، بگوڑا جسے کہتے ہیں، یعنی یہ بڑے سخت لفظ ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس کے جو فالورز ہیں ان کو برے لگے ہیں، میں ان سے پیش کی معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں ناظرین کرام. اور اگر یہ حقیقتیں نہیں ہیں تو اس لیڈر کو چاہیے کہ وہ میڈیا پہ آئے اور اپنی صفائی پیش کرے. اگر وہ سچا ہے تو ہمیں قائل کر لے وہ کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ انتقاماً جو اس یہ کاروائیاں کی گئیں. اور کیونکہ پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انتقام بھی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹ میں آپ دیکھ لیں وہ جو 16 مہینے پہلے جو بندہ وزیر اعظم تھا، آج وہ جیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی پارٹی تتر بتر ہے، کوئی اس پارٹی کا جو نام لیوا ہے اس کو پکڑتے ہیں، اندر کرتے ہیں. جو اس پارٹی سے اظہار لا تعلقی کرتا ہے وہ چاہے جتنا کرپٹ ہے وہ اس کو پارٹیاں بنانے دی جاتی ہیں. کوئی ایک پارٹی بنا رہا ہے، کوئی دوسری بنا رہا ہے، اسی جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو ناظرین کرام اس طریقے سے ملک نہیں چلیں گے. یعنی ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ پھر وضع کرنے ہی پڑتے ہیں. تو جب ہم پھر بالکل ہی، واللہ بھی وہ اقبال کہتا ہے ایک شعر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم کب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور عوام اب جو ہے ان کی بس ہو چکی ہے. بجلی کے بلوں میں اضافے، گروسریز میں اضافے، چینی کی قیمتوں میں آپ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں. آپ اس پہ میں بات کرنا شروع کروں تو اس چینی کی یہ جو ابھی ایکسپورٹ انہوں نے کی ہے، یعنی آپ کے پاس آلریڈی چینی ہے ہی نہیں ہے ملک میں، تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ابھی باہر سے 220 روپے اور پتہ نہیں کتنے میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ وہی چینی جو ہے دوبارہ منگوائی ہے. اور اس ہیر پھیر میں عدل بدل میں ان کو یہ 500 ارب روپے کی دہڑی لگائی ہے انہوں نے، یعنی مبینہ طور پر. اور اس 500 ارب روپے کا کوئی کسی سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں نوید قمر صاحب، وہ وزیر تجارت تھے. اور اس دن کسی جگہ میں دیکھ رہا تھا وہ جو ہمارے جو نواز شریف کے جو معتمد خاص ہیں، جو احسن اقبال صاحب، جو وزیر منصوبہ بندی تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، اور یہ منصوبہ بندیاں صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیڈرز کے
جو فلاح و بہبود کے لیے جو منصوبہ بندیاں یہ کرتے ہیں، عوام کے لیے اگر یہ کرتے تو عوام آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ وہ فرما رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی چینی کی جو یہ حالیہ جو یہ جو شارٹیج ہوئی ہے یا یہ جو پرائس میں جو اضافہ ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کریں، کیونکہ جو وزارت تجارت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ حضور ہم آپ سے سوال کریں گے، لیڈ آپ کر رہے تھے، آپ کا انقلابی لیڈر بیٹھا ہوا لندن سے لیڈ کر رہا تھا، آپ کسی طرح پہلو طے ہی نہیں کر سکتے۔ آج آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے عوام جاگ گئی ہے، عوام کو آپ کی چوریوں کا پتہ چل گیا ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات بھی تھے، شاید انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، فوج کا نام لیا جاتا تھا، طاقتور حلقوں کا نام لیا جاتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ہیں جی، ان کے سخت انتقامی کارروائیوں کا شکار ہیں۔ لیکن اب تو حضور سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے، آپ کب تک بچیں گے؟ اور یہ اسکینڈل جو ہے یہ ان کی یہ کبھی بھی یہ منظر عام پہ نہیں آئے گا، کیونکہ ڈیسیژن میکرز یہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سا روڈ کہاں سے گزرتا ہے، ہمیں کون سی زمین خریدنی ہے آگے جا کے۔ جو کل کو اگر روڈ گزرے گا تو وہ کوڑیوں کے بھاؤ جو خریدی گئی زمین ہے وہ پھر کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کو دے کے جائے گی۔ تو لیڈر جو ہوتے ہیں نا ناظرین کرام، وہ آج کا موضوع میرا یہی تھا کہ لیڈر جو ہے وہ ملکوں کی تقدیریں بناتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے جو آج کے یہ جو میرے دکھڑے ہیں یہ سنے، آپ نے وقت نکالا۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین کرام، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔